बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, लेक्स के नाम से हम एक नई प्लेलिस्ट शुरू कर रहे हैं। इस प्लेलिस्ट में आपकी तरफ से जो हमें सवालात पूछे जा रहे हैं, जो कानूनी सवालात होते हैं, जिसमें टैक्सेशन से मुतल्लिक है, प्रॉपर्टी टैक्स से मुतल्लिक है, सिविल और दीगर मामलात हैं जो आपको रोज़मर्रा में पेश आ रहे हैं और आप उसके मुतल्लिक हमसे सवालात पूछ रहे हैं। हमने एक ये सीरीज़ तरतीब दे रहे हैं। लेक्स के नाम से हमारी प्लेलिस्ट होगी, आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। इसमें हम आपके सवालात का जवाब देंगे। इससे यकीनन ना सिर्फ ये कि आपको फ़ायदा होगा, बल्कि हमारे जो दीगर नाज़रीन हैं जिनको इसी किस्म की सेम रिलेटेड जो क्यूरीज़ होंगी, उनको भी इसके जवाबात जो सुनकर उनको भी इनकी इससे बहुत मदद फराहम होगी। तो जो मामूली छोटी नोयत के हैं वो तो आपको पता है, हम सिंगल लाइनर आपको वीडियोस के कमेंट सेक्शन में भी हम उसको रिप्लाई कर रहे हैं, हमारी टीम कर रही है और मैं ख़ुद भी बाज़-वक़्त करता हूँ। और इसमें जो व्हाट्सएप में आप भेजते हैं उसका भी हम आपको रिप्लाई दे रहे हैं, जो बात आपको दे रहे हैं। लेकिन कुछ सवालात इस किस्म के होते हैं कि जो डिटेल्ड में आपको बताने पड़ते हैं ताकि ये कि आप उसको डिटेल में समझ सकें। अब इसमें व्यूअर्स, सबसे पहले जो हमने चीज़ एक ऑब्ज़र्व की है कि जो हमारी वीडियोस में नॉर्मली जो आप सवालात पूछते हैं उसमें तकरीबन तमाम चीज़ों का अहाता किया गया होता है। अब ये कह सकते हैं कि 5 से 10% जो हैं कुछ चीज़ें बाज़ वक़्त हमसे रह जाती हैं, वो एक ह्यूमन एरर के तौर पे आप उसको समझ सकते हैं, लेकिन हमने डिटेल में बताया होता है। लेकिन होता ये है कि हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं या हमारी नॉर्मल जो प्रैक्टिस है, हम वीडियोज़ को स्किप करके देखते हैं। उसमें फिर ये होता ये है कि बहुत सारी जो चीज़ें हमने बताई होती हैं सिंगल लाइनर या 2 लाइनर में, वो आप जब स्किप करते हैं वीडियोस को तो उसमें रह जाती है। तो सबसे पहले तो मेरी आपसे आपसे ये एक रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारी वीडियोस को शुरू से लेके आखिर तक देखा करें। हमारी वीडियोस ज़्यादा तवील नहीं होती हैं, ज़्यादा से 10-15 मिनट 20 मिनट के दौरानिया की मैक्सिमम वीडियोस होती हैं और उसमें तमाम जो हैं वो इंफॉर्मेटिव होती हैं। जो आपके रोज़मर्रा के जो टैक्सेशन के मामलात हैं, कानूनी मामलात हैं, उस पर ये वो सारी उस पर डिपेंड करती हैं, उसका अहाता किए हुए होती हैं। तो ये हम आज से जो आपके सवालात जवाबात का एक हमने सिलसिला शुरू कर रहे हैं शुरू। इसका यकीनन ये हमें उम्मीद है कि आपको इसका फ़ायदा होगा। तो आज हम चलते हैं अपनी क्या कहते हैं इसमें वीडियोस की तरफ। और सबसे पहले जो हमारे पास जो सवालात अभी थोड़ी देर पहले हमें आया है, हमारी जो वीडियो एक है ताजिर दोस्त के नाम से SRO 420, ये हमसे सवाल पूछने वाले हैं। इनकी जो ईमेल आईडी है वो टर्किश चैनल 95 के नाम से है और ये हमसे सवाल कर रहे हैं कि मोहल्ले में छोटी छोटी ऐसी शॉप्स होती हैं 3 माह रेंट पर फिर खाली हो जाती हैं, और इसमें बाद में पूछें कुछ शॉप्स ऐसी हैं जो 2 माह रेंट पर रहती हैं और फिर खाली हो जाती हैं, तो हुकूमत इनसे टैक्स जो है या कैसे रिकवर करेगी और इन पे टैक्स कैसे लगेगा। तो इसका सिंपल सा इसका जो जवाब है वो ये है मेरे भाई कि जिस वक्त सर्वे हो रहा होगा, अगर उस वक्त ये दुकानदार वहाँ बैठे होंगे तो इनकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और ये उसमें बतौर फॉर्म 181 में इनकी रजिस्ट्रेशन कर दी जाएगी। बतौर इनको रिटेलर या ट्रेडर इनकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। अब चाहे उसके बाद ये दुकान छोड़ के भी चले जाएं, लेकिन इनके नाम पे जब एक दफ़ा रिकॉर्ड बन जाएगा तो फिर इनको टैक्स अदा करना पड़ेगा। हाँ, ये और बात है कि जिस वक्त जो फील्ड में स्टाफ है, ऑफिसर्स हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और उस वक्त अगर ये दुकान खाली करके चले गए हैं, चाहे वो पहले 2-3 महीने पहले बैठे क्यों नहीं हुए थे, तो उसमें फिर इनकी बचत हो जाएगी। आप ये समझ लें कि पाकिस्तानी अंदाज में आप समझ लें कि ये उसमें से बच जाएंगे। लेकिन मेरी आप सबसे गुजारिश ये होगी कि आप ये है कि इस चीज़ पे बिलीव ना करें कि आप पकड़े जाएंगे या नहीं पकड़े जाएंगे, रजिस्ट्रेशन से बच गए या रजिस्ट्रेशन होगी। आप अपने ज़िम्मे वाजिबुल अदा जो टैक्स है वो देना शुरू कीजिए। ये मुल्क इसी तरह हमारी छोटी छोटी काविशों से और मेहनतों से टैक्स की अदायगी से ये आगे चलेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास सवाल है वो इन्होंने हमारी वीडियो देखी है इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट ऑन प्रॉफिट ऑफ बहबूद सेविंग। इसमें अनवर ख़ान इनकी आईडी है XXX3FU के नाम से, और ये हमसे पूछ रहे हैं कि जॉइंट पर कितना टैक्स बनेगा। थोड़ी सी इनकी स्पेलिंग एरर है, लेकिन उनका पूछने का मकसद ये है कि अगर इनकम टैक्स जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट हैं, अगर वो जॉइंट है, अगर जॉइंट अकाउंट होल्डर्स हैं तो उसके ऊपर कितना टैक्स बनेगा। तो व्यूअर्स, इसमें ये मैं इनको भी और हम आपको बता दें कि टैक्स की जो डिडक्शन है वो तो एक हिसाब से होगी। अब ये जॉइंट को जो है
اس میں جو 2 افراد ہیں وہ اپنی اپنی ٹیکس کی ریٹرن فائل کر رہے ہیں، تو جو ان کے حد تک جو ڈیڈکشن ہوگی، جو ان کو پروفٹ ملا ہے، وہ اپنی جو ڈیڈکشن ہے، جو اپنا پروفٹ ہے اس میں ڈکلیئر کریں گے، اور جو سیکنڈ پارٹی ہے وہ جو اپنا ان کا جو پروفٹ ہوا ہے، جو ڈیڈکشن ہوا ہے اس میں ڈکلیئر کریں گے، تو یہ ان کی جوائنٹ ایک قسم کی ڈکلیریشن اس میں کاؤنٹ ہو جائے گی۔ لیکن اگر سیکنڈ پارٹی اس کا این ٹی این نہیں بنا ہوا اور وہ ایک ہی شخص جو ہیں وہ اس میں ریٹرن فائل کر رہے ہیں، تو پھر جتنا ان کو اس میں نیشنل سیونگ سے اس بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ کے اوپر ان کو جو پروفٹ ملا ہے اور جو ڈیڈکشن ہوئی ہے، تو وہ پھر اپنی ریٹرن میں اس کو جب ظاہر کر دیں گے تو ان کی طرف سے یہ ڈکلیریشن کافی تصور کی جائے گی۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہمارے ایک ویور ہیں، انہوں نے ہماری تاجر دوست جو ایف بی آر امپوز نیو ٹیکس آن ریٹیلرز کے نام سے ویڈیو ہے، وہ انہوں نے دیکھ کے اس پہ ہم سے سوال کیا ہے کہ ویڈیو میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ جب 21 مارچ 2024 کو یہ ڈرافٹ تیار ہوا تھا اور ایف بی آر نے اس کی جو ایس آر او جاری کیا تھا، تو اس میں 7 ڈیز کا ٹائم تھا کہ آپ اپنی جو تجاویز ہیں اس میں دے سکتے ہیں۔ تو یہ ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں، زیاد چیمہ صاحب ہیں، ان کی آئی ڈی ہے @زیاد چیمہ 2899، اور یہ سوال کر رہے ہیں تجاویز کہاں بھیجیں۔ تو میرے محترم، جو تجاویز کے لیے جب ڈرافٹ ہم آپ کو دیتے ہیں تو نیچے ایف بی آر نے اپنا ای میل ایڈریس بھی اس میں شو کیا ہوتا ہے، آپ اس میں بھی اپنی جو اس میں تجاویز بھیج سکتے ہیں، اور لیٹ سپوز اگر آپ کو وہ نہ ملے تو جو ایف بی آر کی سائٹ پر جا کے جو آپ ان کے جو ایف بی آر کی ای میل ایڈریس ہے جس میں سجیشنز اور کمپلینٹس ہوتی ہیں دونوں اس میں دیا ہوتا ہے، آپ اس میں سبجیکٹ میں سجیشنز لکھیں گے، آگے ایس آر او کا اس میں ریفرنس دے کے آپ اپنی سجیشنز کو اس ای میل آئی ڈی پر بھیج سکتے ہیں۔ تو ویورز، نیکسٹ ہمارے پاس جو ہمارے تاجر دوست جو ویڈیو ہے اس میں انجینئر جو ان کی آئی ڈی ہے @engineer AUST Services1 آن لائن کے نام سے، انہوں نے صرف ہم سے یہ سوال تو اس میں نہیں ہے، صرف انہوں نے کہا ہے کہ یہ انفارمیٹیو ہے، معلوماتی ہے، تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ان کو ہماری ویڈیو پسند آئی، اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئی تو آپ اس کو اپنے باقی جاننے والوں میں بھی ضرور شیئر کیجئے تاکہ باقی لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ نیکسٹ ویورز، اسی تاجر دوست جو ویڈیو ہماری اپلوڈ ہوئی ہے ریسنٹ میں، اس میں اسی کے متعلق سوال ہے، اس میں جو آئی ڈی ہے @الطاف عامر علی ہیں 4946، یہ ہم سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ تھینک یو فار یور انفارمیٹیو ویڈیو، پلیز لیٹ می نو ریگارڈنگ دس اسکیم اپلائی فار باقیہ ان ڈرائیو ایٹسیکٹرا وغیرہ۔ تو میرے محترم، اس میں یہ ہے کہ بائکیا اور جو ان ڈرائیو ہیں وہ آلریڈی رجسٹرڈ ہیں، ان کے این ٹی این ہولڈرز ہیں، سروسز میں وہ رجسٹرڈ ہیں، تو وہ اس میں فال نہیں کریں گے، وہ آلریڈی ان کا جو ہے اپنی ریٹرنز فائل کر رہے ہیں، اپنی ڈکلیریشن دے رہے ہیں۔ آگے جو آپ جو ہیں جو اس میں اگر آپ ان کے ساتھ بطور ایک سروس، جس طرح آپ ان کے ساتھ آپ نے اپنی بائک یا گاڑی رجسٹرڈ کی ہوئی ہے اور بطور کیپٹن کے یا بطور ڈرائیور کے آپ ان کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں، سروس پرووائڈر میں آپ آگے شامل ہیں، تو آپ سے جو اس میں جو آپ کو پیمنٹ ہو رہی ہے، جو آپ کی ٹیکس ڈیڈکشن ہو رہی ہے، تو آپ اپنی جب ریٹرن فائل کریں گے تو آپ اس کو ڈکلیئر کریں گے۔ اس اسکیم کے تحت آپ چونکہ آپ نہ ریٹیلر میں آتے ہیں نہ ٹریڈر میں آتے ہیں، تو آپ کی اس میں رجسٹریشن آپ کے لیے اس میں مینڈیٹری نہیں ہے۔ تو نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے اس میں سوال ہے، ہماری ریسنٹلی جو ایک اپلوڈڈ ویڈیو تھی ایف پی آر سافٹ ویئر انسٹالیشن کے حوالے سے، اس میں یہ ممتاز احمد ہیں 9804 کے نام سے ان کی آئی ڈی ہے، یہ ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں، ڈو یو تھنک سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس ول بی چارج تھرو سافٹ ویئر بٹ آلریڈی رجسٹرڈ ان SRB اور PRA؟ تو میرے محترم، ہم آپ کو یہ بتائیں کہ جو SRB سندھ ریونیو بورڈ یا PRA پنجاب ریونیو اتھارٹی کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ ایک صوبائی ٹیکسز ہیں، جبکہ جو سیلز ٹیکس ہے ایک فیڈرل سبجیکٹ ہے۔ سیلز ٹیکس کا آپ بے شک آپ SRB میں یا PRA میں رجسٹرڈ ہیں بھی ہیں، تو پھر بھی آپ کو جو سیلز ٹیکس کی ادائیگی ہے وہ آپ کے اوپر مینڈیٹری ہے، انڈر دی لا جو آپ کے اوپر بنتا ہے وہ آپ نے اس کی ادائیگی کرنی ہے۔ اس میں ویورز، نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے ایک ہماری ڈومیسائل کی ہے، جو ہاؤ ٹو اپلائی فار ڈومیسائل اینڈ PRC ان کراچی سندھ کے نام سے ہماری ویڈیو ہے۔ اس میں ہمارے ایک ویور جو ہیں وہ ہم سے سوال کر رہے ہیں، سر میرا ڈومیسائل سرٹیفکیٹ پریزنٹ ایڈریس پہ بنا ہوا ہے، ڈبل ایڈریس پرماننٹ اور پریزنٹ ایڈریس بوتھ
ہے تو کیا یہ میں اگر اپنا ان جو CNIC ایڈریس ہے مجھے موڈیفائی کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا پڑے گا. ان کی ID ہے کاشف علی جمالی 6466 کے نام سے ان کی ID ہے. تو میرے محترم کاشف جمالی صاحب، ہم آپ کو اس میں یہ بتا دیں کہ اس میں گورنمنٹ جاب کے لیے اگر آپ کے پریزنٹ اور پرماننٹ ایڈریس آپ کا سیم ہے تو جس ضلع میں آپ کا یہ ایڈریس آپ کا ہے اس ضلع کا ڈومیسائل آپ کا بن سکتا ہے. مزید کسی قسم کی آپ کو موڈیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر اسی ضلع میں رہتے ہیں، اسی ضلع کی گورنمنٹ جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو کسی قسم کی مزید اس میں موڈیفیکیشن کی آپ کو ضرورت اس میں نہیں ہے. اس کے بعد ویور جو ہمارے واٹس ایپ پہ جو کچھ امپورٹنٹ سوال تھے اس میں سے جو توجہ طلب ہیں، اس میں پہلا سوال رانا بھولا 8888 کے نام سے ان کی ID ہے. انہوں نے ہم سے سوال یہ کیا تھا کہ 3 مرلہ پراپرٹی ٹیکس پر 3 مرلہ میری پراپرٹی ہے اور اس میں ہم نے کچھ دکانیں بنائی ہوئی ہیں اور کچھ اسی میں ہماری رہائش ہے، تو کیا 3 مرلے پہ بھی ٹیکس بنتا ہے؟ کمرشل ہے، جبکہ کچھ ہم نے رینٹڈ کیا ہوا ہے اور کچھ پہ ہم اس میں خود رہ رہے ہیں، تو اس کا ذاتی استعمال پر کیا ہے اور کرائے پہ کیا ہے؟ تو اس کو میرے جو ہمارے محترم جو ہمارے ویور ہیں جو سوال پوچھنے والے ہیں رانا بھولا 8888 کے نام سے جو ان کی ID ہے، ان کو ہم بتا دیں کہ اگر آپ نے جو پراپرٹی رینٹ آؤٹ کی ہوئی ہے وہ چاہے 1 مرلہ پہ کیوں نہیں ہے یا چند اسکوائر فٹس پہ یا اسکوائر یارڈس پہ کیوں نہیں ہے، آپ کو اس پہ ٹیکس لگے گا. پراپرٹی ٹیکس اس پہ آپ کو ایگزمپشن نہیں ہے. ہاں صرف اس میں یہ ہے کہ جو آپ کی ذاتی استعمال کا ہے اس کے پراپرٹی کے ریٹس الگ ہیں، جو رینٹڈ ہے ان کے پراپرٹی کے ریٹس الگ ہیں. اس کے لیے ہم نے جو ہماری جو ویڈیو ہے پنجاب پراپرٹی ٹیکس کے حوالے سے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، ہم نے اس میں ریٹس دیے ہوئے ہیں. ریٹس ابھی تک وہی لاگو ہیں، کسی قسم کی اس میں چینج ابھی نہیں آئی ہے. تو آپ اس کے مطابق اپنے کورڈ ایریا کے مطابق پر فلور کے حساب سے آپ اس کا جو اپنا ٹیکس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. نیکسٹ جو ایک ہمارے ویور ہیں، ان کا نام شہریار احمد ہے. انہوں نے ہم سے جو واٹس ایپ ہمارا جو نمبر ہے اس پہ ہم سے سوال کیا تھا. یہ ان کا کہنا یہ تھا کہ جائیداد جو ہے ان کی دادی کے نام پر ہے تو اس سے رینٹل انکم آ رہی ہے. تو وہ اب یہ ان کا سوال تھا کہ کیا میں اپنا NTN بنا کے اپنی جو ٹیکس ریٹرن ہے اس میں اگر میں فائل کرتا ہوں تو اس میں اس کو میں اپنی اس میں رینٹل انکم اس کو ڈکلیئر کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. تو اس میں شہریار احمد صاحب آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کی دادی حیات ہیں، وہ زندہ ہیں، تو اب ان کے نام سے اگر NTN بنا ہوا ہے، وہ اپنی وہ ٹیکس ریٹرن فائل کر رہی ہیں، تو قانون کے مطابق یہ ہے کہ آپ نے یہ رینٹل انکم چونکہ وہ حیات ہیں تو آپ نے انہی کی ریٹرن میں رینٹل انکم کو ڈکلیئر کریں گے. ہاں وہ یہ کر سکتے ہیں، آپ اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ان سے یہ رقم لینا چاہ رہے ہیں تو آپ ان سے وہ آپ کو ایز اے گفٹ آپ کو یہ رقم دے سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے بھی جو قانون کے تحت انڈر دی لا آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے تھرو چیک جو ہے آپ ان سے گفٹ میں آپ ان سے یہ پیمنٹ لیں گے. تو تاکہ یہ کہ یہ قانونی طور پہ ضروری ہے کہ جو گفٹ دیا جاتا ہے اس کو بھی تھرو بینکنگ چینل یا بینکنگ ٹرانزیکشن کے تحت آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کی جو دادی محترمہ ہیں ان سے اکاؤنٹ سے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہونی چاہیے. ہاں وہ اگر آپ کو یہ پراپرٹی گفٹ کر دیتی ہیں، آپ کے نام ٹرانسفر کر دیتی ہیں، اس صورت میں یہ ہے کہ آپ اس رینٹل انکم کو اپنی ریٹرن میں اس کو اپنی ذاتی انکم کے طور پہ آپ اس کو ڈکلیئر کر سکتے ہیں. نیکسٹ اس میں ایک ہمارے واٹس ایپ پہ M عثمان علی کے نام سے ہیں. ان کا جو ہمارے ساتھ جو اس میں سوال ہے وہ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں تھوڑا سا. ایک اس میں جو ہم سے یہ سوال کر رہے تھے ان کا یہ ہے کہ سلام کریں، اس کے بعد کریں I have 10 مرلہ house. My father is WAPDA retired officer. Following YouTube channel. Kindly confirm should I pay property tax. Kindly add me your WhatsApp group. Can I get exemption from property tax? تو ویورز اس میں سب سے پہلے یہ کہ ہم جو آپ ویورز ہیں ہم نے اس میں کسی کے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. جو بھی ہمارے واٹس ایپ پہ ہمیں میسیجز آتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں پرومپٹلی ان کو رپلائی کرنے کا. تو خصوصی ہمارا ویورز کا کوئی واٹس ایپ گروپ نہیں ہے. آپ ہمارے جو نمبر ہے اس کو اپنی فون بک میں سیو کر سکتے ہیں. آپ ہم سے کسی بھی وقت سوال پوچھ سکتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں آپ کے سہولت کے لیے
آپ کو جواب دے سکیں. لیکن ابھی ہم نے تھوڑا سا باقی، چونکہ اس میں جو ہمارے ویورز ہیں وہ بھی ملتے جلتے سوالات ہوتے ہیں، تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ آپ کو ویڈیو کے ذریعے ان کے جوابات دیں تاکہ باقی جو ہمارے ویورز ہیں، ناظرین ہیں، ان کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے. تو یہاں پہ جو آپ کا سوال ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس 10 مرلہ گھر ہے اور آپ کے فادر جو ہے وہ ایک واپڈا کے ریٹائرڈ آفیسر ہے، تو اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ پراپرٹی آپ کے نام پر ہے، آپ کے فادر کا نام پر نہیں ہے. تو جب پراپرٹی آپ کے نام پر ہے تو آپ کو اس میں کوئی ایگزمپشن نہیں ہے. جو پراپرٹی ٹیکس بنتا ہے وہ آپ کو پورا جو ہے کورڈ ایریا کے حساب سے آپ کو جو ہے اس کا جتنا کورڈ ایریا اس کے مطابق آپ سے ٹیکس ہوگا. چونکہ آپ اس میں خود رہ رہے ہیں تو جو سیلف کے جو ریٹس ہیں، آپ ہماری جو ویڈیو کے جو پنجاب پراپرٹی ٹیکس کے حوالے سے ہم نے اس میں دی ہوئی ہے، اور ابھی ہماری فیڈرل کے اوپر بھی اسلام آباد پراپرٹی ٹیکس کے حوالے سے بھی ہے. آپ اس میں اپنے جو پراپرٹی ٹیکس آپ کا بنتا ہے، آپ اس کے مطابق اس کی کیلکولیشن کر کے تو آپ اس کا جو ٹیکس آپ کے ذمہ ہے وہ آپ اس کو ادا کریں گے. اب ویورز، اس کے بعد ہمارے پاس جو لاسٹ کوسچن آج کی ویڈیو کے لیے ہم نے منتخب کیا ہے وہ یہ آئی ڈی ہے لودھی ریئل اسٹیٹ کے نام سے. یہ ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ انہوں نے کمپنی جو ہے ابھی اپنی رجسٹرڈ کی تھی، تو ان کا سوال جو ہے اس کا یہ ہے کہ کیا جب سے کمپنی بنائی ہوئی ہے تب سے ان کے اوپر پروفیشنل ٹیکس لاگو ہوگا، یا موجودہ سال کا وہ پروفیشنل ٹیکس دے کے یہ اپنا جو پروفیشنل ٹیکس کی ادائیگی سے بری ذمہ ہو سکتے ہیں. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے پروفیشنل ٹیکس کتنا بنتا ہے اس کا بھی انہوں نے پوچھا ہے. تو میرے بھائی، ہم آپ کو بتا دیں کمپنی کا جو پروفیشنل ٹیکس ہے وہ آپ کے پیڈ اپ کیپٹل کے اوپر ہوتا ہے. اس میں آپ کا اور کچھ نہیں ہے، سمپل اس کا فارمولہ ہے. آپ کا جو پیڈ اپ کیپٹل ہے اس کے مطابق آپ سے جو پروفیشنل ٹیکس ہے آپ سے چارج کیا جاتا ہے. اور جو پروفیشنل ٹیکس کا جو لا ہے، انڈر دا لا، جب سے آپ کی کمپنی رجسٹرڈ ہے آپ نے اس سال سے پروفیشنل ٹیکس کی ادائیگی انڈر دی لا آپ نے کرنی ہے. پروفیشنل ٹیکس جو ہے آپ کی جب کمپنی ہے تو آپ کو جو ہے آپ کا وہ نام بھی اس میں مینشن کریں گے جب سرٹیفکیٹ ایشو کریں گے، اور ساتھ ہی جو آپ کی کمپنی کا نام ہے وہ بھی آپ کے اس میں مینشن کر دیا جائے گا. تو ویورز، یہ تھے ہمارے اس گزشتہ 2-4 دنوں کے جو سوالات تھے جو امپورٹنٹ کچھ نوعیت کے تھے، جس میں یہ کہ ایک پبلک ایٹ لارج سے بھی ایک ریلیٹڈ تھی، تو اس میں ہم نے اس کے سوالات کے جواب دیے ہیں. امید ہے آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. مزید کوئی بھی جو سوالات ہوں گے آپ ہمارے ویڈیوز کے کمنٹ سیکشن میں آپ اس کو بھیج سکتے ہیں، ہمارے واٹس ایپ پہ بھی بھیج سکتے ہیں. تو اسی طرح ہم جو ہماری لیکس ایک کے نام سے پلے لسٹ ہے، ہم اس کو جیسے ہی کچھ امپورٹنٹ سوالات اکٹھے ہو جائیں گے ہم آپ کو اپنی اس ویڈیوز کے ذریعے اور اس پلے لسٹ کے ذریعے ہم آپ کو اس کے جوابات دیں گے. آپ ہماری اس پلے لسٹ کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور اس کو اپنی فیوریٹس میں ڈالیے تاکہ جیسے ہی کوئی ریسنٹ ویڈیو اپلوڈ ہو قانونی سوالات اور اس کے جوابات سے متعلق تو آپ اس سے آگاہ ہو سکیں اور آپ اس کو دیکھ سکیں تاکہ آپ اور ہمارے جو دیگر ویوز ہیں جو آپ کے باقی جاننے والے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. آپ کو آج 27واں روزہ ہے، گزشتہ 27ویں رات گزری ہے. آپ سب کو ہم اس کی مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، اور ان جاتے ہوئے رمضان کے جو روزے ہیں وہ ایام ہیں، اس میں ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ بھی اگر آپ کو ہماری ان ویڈیوز سے کوئی فائدہ ہو رہا ہو، ہمارے اس جو اللہ نے ہمیں علم دیا اور اس سے جو ہم آگے آپ میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، تو آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اور رمضان کے باقی دنوں میں بھی آپ عبادات کا دھیان کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو جہنم کی آگ سے نجات کا یہ عشرہ ہے، اللہ تعالیٰ جو اس مہینے میں جن کو رحمتیں ملی ہیں، جن کو مغفرت ملی ہے، جن کو جہنم سے آگ سے نجات کا پروانہ ملے گا، ان میں اللہ تعالیٰ ہمارے ناموں کو بھی شامل کریں. تھینک یو سو مچ.